बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, नवंबर बहुत अहम होता जा रहा है। एक तरफ दोहा में अफगानिस्तान तालिबान की पुष्टपनाही से बाज नहीं आ रहा और बज़ाहिर डेड लॉक है, और अफगानिस्तान में गुज़श्ता रोज़ भी पाक फौज के कप्तान और दीगर शहादतें हुई। दूसरी तरफ गजा में पाकिस्तान फौज जाने के इम्कानात वाज़ेह हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सियासी हालात भी अपनी करवट ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट ले रही है और बानी पीटीआई इमरान खान किसी भी तौर पर डील या ढील लेने के चक्कर में अब हम अपना मैंडेट वापस लेना चाह रहे हैं। इसलिए नवंबर एक बार सियासी महाज पर खासा गर्म होने जा रहा है बादियुल नज़र में। एक और आईनी तरमीम जो कि 27वीं तरमीम होगी, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि नवंबर के पहले हफ्ते आईनी तरमीम आएगी, जिसकी तैयारी की जा रही है, आने का इम्कान है। क्या उस आईनी तरमीम को पीपल्स पार्टी कबूल कर पाएगी? उस आईनी तरमीम में खासी तब्दीलियां हैं, इसीलिए कुछ लोग सूबों की भी बात कर रहे हैं। 37 कह रहे हैं नहीं हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये 8 तो होने चाहिए। क्या आईनी सूबों की बात करके कोई और बड़ा मुतालबा मनवाया जाएगा? इसलिए अहम होता जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले हफ्ते में नवंबर के 27वीं आईनी तरमीम आ सकती है, जिसे पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा खदशात के इजहार किए हैं, जिसमें सूबों की खासी, जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी मिली थी, उस पर खासे सवालात आ जाएंगे। आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ रात को ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से इस सिलसिले में अहम मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी अगर सिंध में 2 सूबे या 3 होते हैं तो यकीनन पीपल्स पार्टी एक मेन स्टेक होल्डर है। अगर कराची, हैदराबाद, सखर, इन चीज़ों को निकाल लिया जाए तो शायद पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत ना बना सके। अब ताहम जब तक इसके हकायक सामने नहीं आते, उस तरह की जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगी आपको बताते जाएंगे। नाज़रीन, इससे कबल आज वजीर आजम सदर पाकिस्तान से मिलेंगे। इससे कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम से भी एक मुलाकात कर चुके हैं, जिसका बज़ाहिर कोई वादे एजेंडा नहीं था। कुछ लोग इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर से तोड़े और कुछ लोग 28वीं तरमीम को कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हम नहीं छेड़ने देंगे। देखना यह है कि इस पर अब पीपल्स पार्टी, जबकि नून लीग तो मेरा ख्याल है गुड बॉय की तरह बिहेव कर रही है, इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाज़रीन, लेकिन आज होने वाली मुलाकातें जाहिर करती हैं कि 27वीं तरमीम की तैयारी शुरू हो चुकी है और 27वीं तरमीम का मकसद ज़ाहरी तौर पर आईनी बेंच की बजाय आईनी अदालत की तश्कील समेत दीगर अहम मामलात तय किए जाएंगे, जिसमें मैंने गुजारिश की एक सूबों की भी बात चलाई जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के केस इस वक्त आईनी बेंच मुश्किल में लग रहा है। जो वकला ने, आजाद शेख साहब ने, मुनीर मलिक ने, हामिद खान ने दलाइल दिए, तो आईनी अदालत उसको 26वीं तरमीम को के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब तक होने वाले दलाइल से नजर आ रहा है कि वकला ने फुल कोर्ट तश्कील का माहौल बना दिया है और जज साहबान भी मासवाए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के इस तरह मायल आते हैं कि ये 26वीं आईनी उसमें फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, लेकिन वो भी जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले 16 जस्टिस जज साहबान थे, ताहम हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच का ही होगा। नाज़रीन, जिस तश्कील बना दिया था जिसमें तमाम जज शामिल नहीं होंगे जो 26वीं तरमीम के बाद तैनात हुए, जो 26वीं तरमीम के बाद तैनात हुए, बादियुल नजर में इस फुल कोर्ट से बचने के लिए तरमीम लाई जा, तरमीम भी 27वीं तरमीम भी अहम होगी, जिसमें एनएफसी एक मेन चीज देख लें। एनएफसी के हवाले से भी कुछ तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। जब आएगी देखेंगे एनएफसी अवार्ड में, और 18वीं तरमीम के असरात को भी कदरे कम किए जाने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात पर भी पाबंदी है।
پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان پر ملاقات پر پابندی ہے، اور ایک بار سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے کو عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنے پارٹی کے چوتھی مرتبہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ سہیل افریدی ڈیالہ جیل پہنچے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس سے بادی النظر میں نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور وفاق میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے میں 27ویں ترمیم اور انٹرنیشنل ایشو افغانستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں، یقیناً پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہم، اور غزہ میں فوجیں بھیجنا خاصا ٹف ٹائم پاکستان کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ سہیل افریدی کو ڈیالہ جیل پہنچے لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ جیل کے باہر سہیل افریدی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈیالہ کی دیواریں نہیں توڑیں گے، ہم ڈیالہ کی دیواریں نہیں توڑیں گے، بلکہ آئین اور قانون توڑنے والوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائیں گے۔ انصاف کا کٹیرا تو خاصا دھندلا سا نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نوجوان ہیں، ان کی آئی سائٹ زیادہ بہتر ہو ہم سے۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے صوبے میں دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا صوبے کا امن و امان میری اولین ترجیح ہے، اور کے پی کے حکومت نے جو وفاق کے پیسے دینے ہیں، ہم وزیر اعظم سے ملاقات کر کے وہ اپنے پیسے لیں گے اور ملک صوبے میں امن و امان قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کا کل پہلا اجلاس ہوگا۔ کل پہلا اجلاس یعنی کہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے سوال اٹھایا کہ کولیکٹر ڈیمیج ٹھیک کام ہے یا غلط؟ یہ انہوں نے کویسچن مارک کیا کہ کولیکٹر ڈیمیج ٹھیک کام ہے یا غلط؟ سہیل افریدی نے کہا کہ یہ کام غلط ہے، اس لیے میں نے کہا جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے لفظ ہے یہ۔ سہیل افریدی نے کہا اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو پارلیمانی لیڈرز کی کمیٹی بنی ہے وہ اس پر میٹنگ کر رہی ہے، اور آئینی ماہرین سے بھی ہم اس پر میٹنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس حوالے سے قانون بنائیں گے، اور کم سے کم خیبر پختونخوا میں بنیادی حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب سے ہونے والے کچھ فیصلوں میں بعض لوگ، اہم ترین لوگ نالاں ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سیکورٹی تھریٹ سنجیدہ کچھ لوگ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی سیکورٹی کو 100 ٹائم بہتر کرنے کے لیے خاصی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایک جرنلزم کے تھوڑے سے اصول ہیں، میں اس تبدیلیوں کی باریکی میں نہیں جاؤں گا، لیکن اہم جاتی عمرہ اور محترمہ وزیر اعلیٰ کے سیکورٹی اور گھر کے ملازمین میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، اور ارد گرد شہروں سے بھی کچھ لوگوں کو بلا کر اور اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے ہر شخص کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وزیر اعلیٰ چاہے کسی بھی جماعت کا ہو، وہ ملک کا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں ایس پی کی انکوائری، ایک بہت عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی، بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس پر میں نے ریٹائرڈ پولیس افسران سے بات کی تو انہوں نے کہا اس کی انکوائری، جو مبینہ عدیل اکبر کی موت کا معاملہ ہے، اس کی انکوائری اسلام آباد سے باہر گریڈ 21 اور 22 کے افسران کو کرنی چاہیے، کیونکہ ایک نوجوان جس کی پوری سروس پڑی تھی، اس کی جو بظاہر بتایا گیا کہ اس کی خودکشی اس نے کی ہے، اس میں لاجک سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ گریڈ 21 کے افسران کی انڈیپینڈنٹ کریڈیبل افسران، جن کی کریڈیبلٹی بالکل کسی کویسچن سے دور ہے، ان کی ایک بورڈ بنا کے انکوائری کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ افسران کو بلا وجہ ڈانٹنے، جھڑکنے یا ذہنی دباؤ میں رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر پولیس فری ہینڈ ہو کر اور قانون کے مطابق کام نہیں کرے گی اور حکمرانوں کے ٹول بن کر کام کرے گی تو یہ مشکلات آئندہ بھی پیش آئیں گی، اس لیے اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، جن پر شبہ تھا اب وہی انکوائری کر رہے ہیں۔
ایس پی عدیل اکبر کی موت کا معاملہ 3 رکنی کمیٹی نے رپورٹ حتمی شکل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی کو ایس پی اکبر کی خودکشی کا شواہد نہیں ملے۔ یہ بات بظاہر اطلاعات ہے، لیکن اس میں اسلام آباد پولیس بہتر بتا سکتی ہے، ان کے آئی جی۔ رپورٹ میں 3 رکنی کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی ہارون جویہ کر رہے تھے۔ انکوائری کمیٹی میں ڈی آئی جی عتیق طاہر اور ڈی آئی جی آپریشن جواد طارق شامل تھے۔ انکوائری کمیٹی کو ایس پی عدیل اکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول۔ انکوائری کمیٹی نے ایس پی کے وائرلیس آپریٹر اور دیگر سٹاف کو بھی بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے ماہر نفسیات کا بھی بیان ریکارڈ کیا۔ ایس پی عدیل اکبر نے اپنے ڈاکٹر سے 2 مرتبہ رجوع کیا۔ انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ آج آئی جی اسلام آباد کو پیش کرے گی، اور جبکہ یہ رپورٹ وزیر داخلہ محترم نقوی صاحب کو بھیجی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جو صحافی اسلام آباد کے ہمارے جن بھائیوں سے دوستوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں تو اگر اور پولیس افسران سے جو بات ہوئی، جو بڑے پروفیشنل پولیس افسر ہیں، جو کمپیٹنٹ پولیس افسر ہیں، جو ہر حکم کے بجائے، وہ کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری اس کو مثال بنانا چاہیے، گریڈ 21 کے افسران کو کرنا۔ دیکھتے ہیں کہ اب حکومت اس پر کیا سٹیپ لیتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کر دوبارہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کی ہمشیرہ نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہمارے بھائی کو ہم جانتے ہیں آئسولیشن میں اس لیے رکھا گیا کہ اس کو توڑا جائے، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں وہ عمران خان نہیں ٹوٹے گا، وہ کسی صورت بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا اسد طور اور ان کی فیملی کے بینک اکاؤنٹ سب کو پتا ہے کہ بند ہے، لیکن اسد طور کو طوطے پالنے کا شوق ہے، انہیں طوطے فروخت کرنے والے تمام افراد کے بینک اکاؤنٹ کو بھی بلاک کر دینا چاہیے۔ یہ ڈان میں زرار کھوڑو صاحب اور وسط اللہ صاحب نے گفتگو کی، ذرائع ویسے ہی۔ دوسری طرف ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے آج گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اڈیالہ جیل سے 1.5 میل دور کھڑے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، وہ کیا کہتے ہیں، انہیں کی زبانی سنیں۔ آج ہم پھر اڈیالہ جیل سے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 میل 1.5 میل دور کھڑے ہیں۔ یہ چوتھی بار ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعرات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں یہ کہا گیا تھا منتظم اڈیالہ جیل کی جانب سے کہ اگر لسٹ دی جائے گی جس پر میرے دستخط ہوں گے تو ملاقات کرائی جائے گی۔ پچھلے ہفتے بھی ہم سیدھا عدالت سے یہاں آئے تھے، میں نے لسٹ پر اپنے دستخط کیے تھے۔ پچھلے ہفتے بھی ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، وزیر اعلیٰ صاحب یہاں رہے، کئی گھنٹے رہے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد منگل والے دن بھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے، پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ آج ہم پھر یہاں موجود ہیں اپنا آئینی حق، قانونی حق مانگنے۔ یہ حق پاکستان کے عوام کا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ اور اس کے جو نائبین ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملیں، وہ اپنے لیڈر سے ملیں، مشورہ کریں، ہدایت لیں، تاکہ صوبے کو آگے چلایا جا سکے، ملک کو آگے چلایا جا سکے۔ یہ عمران خان کا حق ہے بطور انسان، بطور لیڈر، کہ اس سے لوگ مل سکیں۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے ساتھ کی، انہوں نے کہا چوتھی مرتبہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آیا، ہمیں کئی کلومیٹر دیا گیا، پچھلی مرتبہ عدالت نے بھی حکم کیا، ہمیں آئینی اور قانونی اور سیاسی ہماری سپیس کم کی جا رہی ہے۔ کیا اس موقع پر سہیل افریدی نے بھی چند باتیں کی جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو ہے عدالتی احکامات کو نہیں مانا گیا۔ جو عدالتی احکامات تھے 3 ججز کے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط سے جو لسٹ آئے گی تو ان کو جمعرات کے دن ملنے دیا جائے، لیکن بہرحال ہم یہاں آئے اور پولیس نے ہمیں ایک دفعہ پھر روکا اور وہ احکامات نہیں مانے جا رہے، تو ہم سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ جو آئینی۔ ناظرین، آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے اور سلمان اکرم راجہ سوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے پارٹی لیڈر سے ملنے آئے تھے، ہمیں کئی کلومیٹر دور روک دیا گیا۔ اگر ایک وزیر اعلیٰ اور ایک پاکستان کی سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اور ان کے دیگر قائدین کو عدالت کے حکم پر نہیں ملنے دیا جا رہا، تو اس ملک میں آئین اور قانون پھر کہاں ہے؟
तानुकी तसानुकी आम शहरी से क्या होता होगा जो एक पार्टी का सूबे का वजीर आला अपने पार्टी के कायद को नहीं मिल सकता। नाज़रीन, ये हालात आपके सामने रखे, आने वाले दिन अहम तरीन होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।